शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है। कुरान की सबसे जामे आयत है। जब अदल, एहसान और सिला रहमी का जिसमें हुक्म दिया गया है। अदल से मुराद है एतदाल, पूरा हक देना, एहसान हक से ज़्यादा देना, सिला रहमी रहम के फरिश्तों को तोड़ने से बचना। और बदियों, बेहयाई और जुल्म ज़्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। कुरान की सबसे जामे आयत है ये। अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुमने इसे कोई अहद बांधा हो, और अपनी कस्में पुख्ता करने के लिए के बाद तोड़ न डालो जबकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफ़ाल से बाखबर है। आयत तदब्बर। तुम्हारी हालत उस औरत की सी ना हो जाए जिसने आप ही मेहनत से सूत काटा और फिर उस आप ही इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। यानी इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो जिस रास्ते में मुशक्कत कर रहा है, क्या उसका अंजाम बखैर है, या खुद ही मेहनत की और खुद ही उसको बर्बाद कर लिया। तो ये जो काफिर है, जो मुशरिक है, जो कोई भी ईमान से हटकर लोग हैं, उनका हाल ये ज़िंदगी में करते वो कुछ ना कुछ ज़रूर है। ये नहीं कि ये काफिर नेकी नहीं करता, तो या मुशरिक नेकी नहीं करता। अपनी तरफ से इस वक़्त भी देखें, जो अहले किताब हैं, ये जो हमारे इधर हिंदुस्तान के यहूद हैं, ये से सारे लोग अपनी तरफ से नेकियां करते हैं। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनकी नेकियां ऐसे ही हैं जैसे खुद ही करना और खुद ही सूत एक औरत की तरह जैसे वो बनाए मुशक्कत के साथ। अब सूत कितनी मुशक्कत से बनता है, इसका ज़रा वो लोग जान सकते हैं सूत का कहाँ से कैसे कपास बनती है, फिर उससे रुई बनती है, फिर उसमें से कैसे वो बड़े नूडे में निकालते हैं और फिर उसको काटते हैं, फिर उससे एक क्या कहाँ कितने स्टेजेस से गुज़र करके इंसान एक चीज़ बनाता है। अल्लाह अकबर! फिर बना कर के खुद ही अपने हाथों से टुकड़े करके उसे बर्बाद कर दे, तो ये कितनी बड़ी इंसान की खुद ही अपनी मुशक्कत को आग लगा देना। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम अपनी कस्मों को आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। हालांकि अल्लाह इस अहद पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है, और ज़रूर वो क़यामत के रोज़ तुम्हारे तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ये होती कि तुम्हें कोई इख्तलाफ ना हो, तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है, और ज़रूर तुमसे तुम्हारे अमाल की बाज़-पुरस होकर रहेगी। यहाँ हम ये ना जाने कि अल्लाह ताला ने खुद गमराही में डाला है, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ क्या है ना, ये इम्तिहान का घर है। यहाँ आप पर फ़ालहमा फुजूरहा व तक़वाहा, बुराई और भलाई जो ही थाम कर दी गई है। अब आपके अंदर जिस चीज़ की तलब ज़्यादा होगी, अल्लाह उधर की तौफ़ीक देगा, इसका ये माने है। और ए मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों को आपस में एक-दूसरे को धोखा देने का ज़रिया ना बना लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में के लोगों को अल्लाह की राह से रो तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सज़ा भुगतो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन। अल्लाह के अहद को थोड़े से फ़ायदे के बदले ना बेच डालो। ये अल्लाह बार-बार कह रहे हैं कि अल्लाह की बातों, अल्लाह के कलाम और अल्लाह की नेमतों को दुनियावी फ़ायदों की ख़ातिर ज़ाया ना करना। जो कुछ अल्लाह के पास है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम जानो, यानी कल क़यामत के दिन जो जज़ा मिलने वाली है, जो जन्नत मिलने वाली है, वो बहुत आला है इस दुनिया की बेनिस्बत। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और अल्लाह के पास हर नेमत दायमी है। और हम ज़रूर सब्र से काम लेने वालों को उनके अजर इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम मेरे पास आओगे, तो जो तुमने यहाँ नेकियां अल्लाह के पास भेजी होंगी, उसे वैसे ही मौजूद पाओगे। मैं तुम्हें लौटाऊंगा दोहरा करके और इससे मज़ीद देकर। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, ख़वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि हो वो मोमिन, उसे हम दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएँगे और आखिरत में ऐसे लोगों को इनके अजर, इनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। सुभान अल्लाह! ये देखें, पूरे कुरान के अंदर एक कितनी बहुत प्यारी-सी जो चीज़ है, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब भी अल्लाह ताला कोई वार्निंग करते हैं, फ़ौरन ही साथ मोमिनीन के लिए बशारत का पैगाम भी दे देता है कि मोमिन का दिल इतना नाज़ुक होता है कि अल्लाह एक राई भर भी उस पर दुःख नहीं आना दे चाहे, अल्लाह इतना मेहरबान रब है। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो, तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह माँग लिया करो। ये
سے پہلے عوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ یہ بہت بڑا بلیم ہے خدا پر اور اس کے رسول پر کہ وہ کتاب اللہ کو، قرآن کو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ یہ پہلے جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت خود ان کے نبیوں اور امتوں کو دی گئی جنہوں نے انہیں بگاڑ ڈالا۔ واحد قرآن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی کہ میں نے اسے بھیجا ہے اور اس کی قیامت تک کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اب بھی کوئی انسان اتنی جسارت کرے کہنے کی تو یہ اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی والا کھیل ہے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ ایک آدمی تھا جو حرم کعبہ میں ایک سائٹ پہ بیٹھ کے نا تو جوتیاں گاڑا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، تو وہ اجمی تھا، عربی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہوتا ہے مشرک، وہ اتنا ظالم اور دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بصیرت کی آنکھیں چھن جاتے، وہ بلیم کرتے ہوئے دیکھتا ہی نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے بیٹھنا جانتا تھا، اسی پر انہوں نے نظام لگانا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بندے سے کچھ سیکھتے ہیں، تو اللہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! پھر ایسے وہ ہوا کی اڑاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب یہ اس پہلے والی مثال سے اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ کا حال دیکھو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پاس بیٹھتے تو کہتے ہیں یہ ان سے ایک سیکھ بھائی اتنی عظیم نعمت ایک عام بندہ جوتیاں گھاڑنے والا وہ اگر کسی کو دے سکتا ہے، ذرا یہاں اندازہ لگائے کہ کافر کتنا اندھا ہوتا ہے۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ آخر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی ذرا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی سیاضا جن کا آغاز سے بات چل رہی ہے یہاں آ کے بھی اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ جس کے آنکھیں اندھی ہو جائیں بصارت سے، جس کے کان اندھے ہو جائیں روحانیت سے، اور دل کے دل ہی مردہ ہو جائے مہر زدہ، ان کے لیے پھر یہ کلام جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ! اب مہاجر فی سبیل اللہ کے لیے کتنے اللہ کے اعزازات ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو پیارے نے فرمایا مہاجر فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ! ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کی یاد کر دیا تو اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بستیوں میں امن و امان اور نعمتوں کی فراخت جو سی ہے اگر تو اس میں شکر اللہ کا چلتا رہے تو وہ بڑھتی رہتی ہے، اگر نہ شکری ہو جائے تو اللہ ان کو پھر واپس لے لیتے ہیں۔
تو پھر وہ واپسی ان کی وہ اتنا زیادہ ان پہ اثر ہوتا ہے اس کا کہ اگر پیغمبر آ کے تو ان کو پھر اس غلطی پر تنبیہ کرتا ہے، ان کی ناشکری پر، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رزق تم کو بخشا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ یہ کسی اور کے نام سے یہ ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا زمین میں کھانا کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا وہ سارا تیرا کھانا ہے جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، یہ اس لیے ہم پر حرام ہے، اور یہ اوپر والی چیزیں اس لیے حرام ہے کہ ان کے اندر سیکسی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو نکال دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں متقی انسان جو ہے وہ ایک معتدل اور ایسی بیلنس زندگی گزارے جس کے اندر وہ حرص اور نفس کی جو شرارتیں ہیں وہ کم ہوں، اور بہترین خوراک سے انسان کی جسم و روح بہترین بنتی ہے۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہشمند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی تمہیں خود سے کوئی حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کر لو یا حرام کر لو، یہ سارا ہی کا سارا مال کے کل کا قانون اور شریعت کا پابند اللہ نے ہمیں بنا دیا کہ اللہ نے جو جس چیز کے لیے جو حکم دیا وہی ماننا ہمارا فرض ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں۔ وہ اللہ نے جو حرام ان کے لیے وہ ایک ناراضگی کے پہلو میں تھی، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اب سبحان اللہ، بار بار اللہ کو اتنی محبت ہے انسان سے کہ اللہ غفور الرحیم کہہ کے کہ تم اگر پلٹ آؤ گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور رحیم پھر میں اتنے ہی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈال دوں گا تاکہ تم کل کے خسارے سے بچ سکو۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مدی فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کی دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کو مخاطب کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو ہیں، تمہاری حالت، تمہاری شخصیت، تمہارا اتنے بد حال ہے، اور ادھر ابراہیم کی شخصیت دیکھو کہ کتنی حسین و جمیل اور تابعداری کا مجسمہ ہے۔ اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ یہاں کلیئر کر رہے ہیں کہ مشرکوں نے اور اہل کتاب نے اپنی اپنی کتابوں میں سب متعارف تھے ابراہیم سے، ایک نئے عجیب و غریب ابراہیم کا کنسپٹ اپنی بکس میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی باتوں کو رد کر کے بتایا ابراہیم یہ تھا، بھائی یہ تھی شخصیت ابراہیم کی جس کو تم مانتے ہو اور کہتے ہو ہم ان کے پیرو ہیں، تو اس کی طرف دیکھو اور اپنی اصلاح فرماؤ۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ابراہیم کا حوالہ یہاں دے رہے رہا۔ سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب سب کا واقعہ ہمارے لیے بڑی نصیحت کا پیغام ہے۔ اس میں ایک لوگ جو بچا لیے گئے وہ یہ تھے جو خود نیکی کرتے اور دوسروں کو برائی سے روکتے اور نیکی کا حکم دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو خود نیکیاں کرنے والے، دوسروں کو برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے ہوں۔ یہ دیکھو ہمارے مسلمان گھر گھر میں اب عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ اصل ہماری بنیاد یہ ہے۔ تو الحمدللہ اس کے باوجود بہت سے وہ بھی لوگ ہیں جو آج اللہ کی کتاب کو اٹھا کر کے تو اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی رحمت ہے، اور زمین پر اللہ کی احسان ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ دوڑ پڑتے ہیں
اس کے حق کی ادائیگی کے لیے، اس لیے ہم لوگ زندہ اور قائم ہیں اور نعمتیں پا رہے ہیں رحمان کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ سبحان اللہ! یہ دعوت کا حکمت کا ساتھ، عمدہ نصیحت کا ساتھ ہونا، یہ آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں دین کی تو کیا کریں؟ حکمت کے ساتھ۔ اپنی تقریر نہ شروع کر دے کہ اللہ سننے والا بیزار ہو جائے، بلکہ جب بھی آپ دعوت دین دیں تو ہمیشہ قرآن کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حوالے سے اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، جیسے کسی کو بڑے سمجھانے کا انداز ہو جس سے دل میں اتارنے کا احساس ہو، تو اس طرح سے کا بیہیویئر ہونا چاہیے ہر داعیہ دین کا۔ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔